बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा स्पेसिफिकली हम कराची की बात करेंगे और जिस तरीके से हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि कराची में काफी हद तक डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। खास तौर पर अगर हम तजावुजात के खात्मे के हवाले से बात करें तो तजावुजात के खिलाफ कराची में एक ग्रैंड ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जारी है और इन ऑर्डर्स की कंप्लायंस के लिए जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वो अपनी भरपूर काविशें और कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से कुछ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और कुछ ताजिर बरादरी भी है जो कि इस ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात भी रखती है, लेकिन कराची की इंतज़ामिया तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को बेहतर तरीके से हैंडल करने का दावा भी करती है। तो आज एक तरफ जहां अपने इस प्रोग्राम में कराची में जारी इस ग्रैंड ऑपरेशन की हम बात करेंगे, वहीं साथ साथ कराची से जुड़े कुछ अहम मसाइल की बात करेंगे और ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि कराची में क्या कुछ डेवलपमेंट होने जा रही है आइंदा आने वाले चंद दिनों में। और इन तमाम तर इश्यूज पर दो टोक गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाबे डॉक्टर सैफुर रहमान साहब जो कि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि इस पूरे प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। गो के इससे काबिल भी मुतादिद बार आपको हमने आपका वर्डिक्ट इस प्रोग्राम में शामिल किया है और आप हर बार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, गो के हमें पता है कि ये बड़ा आप लोगों का टफ टाइम चल रहा है, डेली कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑपरेशन करवाना है, कराची को क्लीन करवाना है, लेकिन दरअसल माइंड में है क्या? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन का कहा गया, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद आप लोग एक्टिव हुए अपनी टीम के हमरा, लेकिन क्या वाकई जो टारगेट्स आप लोगों ने बनाए हैं वो अचीव कर पा रहे हैं? डॉक्टर साहब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक क्लियर डायरेक्शन दी थी, हुक्मनामा जारी किया था जिसमें कहा था कि कराची में जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको बिल्कुल साफ करना है, यानी बिल्कुल वागुजार कराना है एक एक इंच। और ख़ास तौर पे ये हुक्म था कि सदर और उसके मुल्हिका जो रोड्स हैं और एम्प्रेस मार्केट को एज अ मॉडल के तौर पे पेश करना है। तकरीबन एक महीना कबल बाकायदा मरबूत मनसूबाबंदी हुई, प्लानिंग हमने की, अपने रिसोर्सेज देखे, तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे। कराची आपको पता है मल्टी स्टेक होल्डर्स सिटी है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट की भी ज़मीन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी है, उसके बाद मुख्तलिफ एजेंसी जी कैंटोनमेंट 6 कैंटोनमेंट्स हमारे पास हैं, KMC है, KDA है, MDA है, LDA है। तो ये एक यूनिक किस्म का फॉर्मेट है यहाँ पर। तो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हमने यकजा किया और एक बहुत अच्छी हमने पॉलिसी बनाई और हमने सदर में जो इंक्रोचमेंट थी उसके खिलाफ ऑपरेशन किया। तो आपको पता है कि सदर एक कराची का हार्ट है, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान का ये दिल है। इसमें न सिर्फ अंदरून सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। इसकी तमाम रोड्स पे जब हम लोग निकले तो हमने ये देखा कि यहाँ पर सोच से ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी। बाकायदा रोड्स ब्लॉक किए हुए थे, फुटपाथ ब्लॉक किए हुए थे, जो तारीख़ी इमारतें हैं उनके ऊपर बड़े बड़े शेड्स लगे हुए थे जिसने उसकी खूबसूरती को गहना दिया था। ऐसा लगता था जैसे किसी गांव या देहात में आप आ गए हैं जहां पर चीज़ें बेची जा रही हैं। इसी तरीके से हम आगे जाएं तो एम्प्रेस मार्केट जो एक मशहूर ज़माना मार्केट है और बिल्डिंग है 1889 की बनी हुई, तो उसके इर्द गिर्द जितना बेहंगम किस्म की दुकानें थीं कि इंसान अगर सिर्फ सोचे भी तो वो परेशान हो जाता था। और अगर किसी से कह दिया जाए कि आपको सदर जाना है या एम्प्रेस मार्केट, तो मेरे ख्याल से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। तो हमने वो अपनी इंक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट की और हमें कामयाबी मिली। जिस तरीके से हमारा प्लान था, ये रोज़ का प्लान बना था, उसके हिसाब से हमने उसको वी स्टिक्ड ऑन इट और उसको हमने किया। और ख़ास तौर पे एम्प्रेस मार्केट और उसके इर्द गिर्द की जो गैर कानूनी तजावुज़ात थी और फिर सदर के तमाम जो जगहें थी वो हमने साफ़ की। फिर हम आगे की तरफ गए। अगर आप देखें तो ओल्ड सिटी है कराची का, तो वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत हसीन है, लेकिन इसमें इशू ये है कि वो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है, इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है कि वहाँ पे कोई आदमी पूरे दिन में गुजर नहीं सकता। अगर आप ईदगाह की तरफ चले जाएं, जामा क्लाथ की तरफ चले जाएं, फ्रेम मार्केट की तरफ चले जाएं, आप अगर आराम बाग देख लें, वो है तो बाग लेकिन उसकी तमाम तरफ इस तरह इंक्रोचमेंट थी कि उसने पूरी चीज़ों को कवर किया था। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। इंटीरियर जो कराची है उसमें बंस रोड बहुत मशहूर ज़माना फूड स्ट्रीट है,
لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت انکروچڈ جگہیں تھیں. جو مشہور زمانہ دکانیں تھیں ان کے 50% سے زیادہ جو دکانیں تھیں وہ آگے بڑھی تھیں جو کہ ایک بہت انفارچونیٹ ہے, اور انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہوا تھا تمام چیزوں کو, تو اس کو اسٹریم لائن کیا. پھر آگے ہم لوگ ایم اے جناح روڈ پر گئے. آپ نے مشہور جگہ سنی ہوگی میریٹ روڈ جو ہے, کھوڑی گارڈن ہے. اس کے بعد یہ تمام ایسی جگہیں ہیں جو کہ کراچی کا حسن ہے, اس لیے کہ یہاں پہ وہ عمارتیں ہیں جو کہ برٹش ایرا کی عمارتیں ہیں, تو ان کے اوپر بے ہنگم بورڈز لگے تھے جگہ جگہ. آپ نے تمام تر کارروائی کی. قطع کلامی معاف, مجھے تو 2-3 چیزیں اسپیسیفکلی اگر آپ بتانا پسند کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ کاوشیں اور کوششیں کریں, اور آپ کی پوری ٹیم, میئر کراچی آپ کے ہمراہ, آپ کے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ آپ کے ہمراہ, ان کا پورا عملہ آپ کے ساتھ یہ کاروائیاں کرتا ہے. سر یہ جب یہ آپ نے ہیریٹیج کو اپنے سیف کرنا ہے, ان تمام بلڈنگز کی کھوئی ہوئی رونقوں کو بحال کرنا ہے, ابھی آپ نے حوالہ دیا ایمپریس مارکیٹ کے اطراف قائم بے ہنگم دکانوں کا. سر وہ دکاندار جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ باقاعدہ دکانیں آن رینٹ ہمارے پاس ہیں, اور ہم اس کا پورا رینٹ ایگریمنٹ, یہ ٹیننسی ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہوا ہے جو کہ ہم پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور دیگر مارکیٹس ہیں جس کے باقاعدہ طور پر رینٹ آپ کو یعنی کہ کے ایم سی کو موصول ہوتے رہے ہیں. تو یہ جو بے ہنگم کنسٹرکشن ہوئی, اس کے ذمہ دار کے ایم سی کے افسران, یا یہ جتنی بھی انکروچمنٹ ہوئی, اس کے ذمہ دار کے ایم سی افسران کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی, یا صرف اور صرف اس طرح سے دکانوں کا نقصان ہوتا رہے گا؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ایشو کو. دیکھیے جس زمانے میں یہ دکانیں الاٹ کی گئی تھیں, اس زمانے میں کراچی کی آبادی 50 لاکھ 60 لاکھ یا میکسیمم 70-80 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی. تو اس وقت یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ اگر کسی کو فٹ پاتھ پہ کوئی جگہ الاٹ کر دی جائے, کسی کو نالے پہ کوئی جگہ الاٹ کر دی جائے, کسی کو پارک کے اندر کوئی جگہ الاٹ کر دی جائے, تو پتہ اتنا نہیں چلتا تھا. آبادی کم تھی, دکانیں کم تھیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو پبلک اسپیسز ہیں, یوٹیلیٹی کی جو زمین ہے, جو عام پبلک کے لیے جگہ ہے, جو کراچی کے شہریوں کے چلنے کے لیے جگہ ہے, وہ جگہ ناپید ہو گئی. پورے صدر میں, آپ خود کراچی کے رہنے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ صدر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے فٹ پاتھ جہاں پہ آپ چل سکتے تھے. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی اپنی فیملی لے کر جا سکتا تھا, اس لیے کہ وہاں چلنے کی جگہ نہیں ہے. چلنے کی اگر جگہ نہیں تھی تو اب مختلف محکموں کے افسران کی آشیرواد کے بعد یہ تمام تر صورتحال ہوئی نا. یہ آپ بجا فرما رہے ہیں, نہ صرف صدر بلکہ کراچی کی جتنی اہم شاہراہیں آپ لے لیں, اور خاص طور پر وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز, یا جہاں پر کچھ اولڈ سٹی ایریاز کی جہاں پر مارکیٹس ہیں, وہاں پر تو ایک پوری پیرلل انکم جنریٹ ہوتی ہے, جو بلیک منی جنریٹ ہوتی ہے. وہ نہ صرف کے ایم سی کے افسران کے پاس جاتے ہیں معاملات, بلکہ پولیس اور دیگر ادارے بھی اس میں ملوث ہیں. تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے کہ جی جن کی ایما پر اتنی بڑی تعداد میں انکروچمنٹ عمل میں آ چکی ہے؟ سر دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ جو لوگ ٹیننٹس تھے ہمارے, ایک تو ان کا جو ایگریمنٹ تھا وہ ختم کیا گیا کرائے کا, تاکہ ان کو گرایا جا سکے. اس لیے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی حکم ہے کہ جو پارک پر جگہ ہے, جو فٹ پاتھ پر جگہ ہے, جو نالے پہ جگہ ہے, اور اوپن اسپیسز جو پبلک کی اسپیسز ہیں وہاں پر جگہ ہے, چاہے وہ لیزڈ بھی جگہ ہے کوئی, چاہے اس کو سرکار نے اجازت بھی دی گئی ہے, وہ بھی آپ کینسل کریں اور اس کو ختم کریں. جس کی ایک مثال کراچی شہر میں تمام شادی ہال جو کہ گرائے گئے تھے, وہ اسی کی ایک مثال. دوسری بات جو آئی وہ یہ آئی کہ گورنمنٹ نے تو 4x4 کی ان کو جگہ دی, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 40x40 فٹ سے زیادہ ہے. تو اس میں ضرور کوتاہیاں ہیں. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو ادارہ اس کو ڈیل کرتا ہے, اس کی کوتاہیاں ہیں, اس کی غفلت ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو اگر اینٹی انکروچمنٹ کا ہے, اگر اس نے نہیں کیا تمام لوگوں نے, تو یہ بالکل یہ ہمارا بلدیہ عظمیٰ کراچی کا یہ اعلان ہے کہ ان کے خلاف وہ کارروائی کون کرے گا؟ ہم کریں گے. اچھا وہ آپ خود کریں گے, لیکن اس وقت اٹ از ناٹ ان یور پرائرٹی. ابھی آپ کاوش اور کوششیں کر رہے ہیں کہ جی جو انکروچمنٹ ہے اس کو خاتمہ یقینی بنایا جائے, بعد میں اس کی کازز کے اوپر. دیکھیے ابھی ایک مومنٹم ہے پورے شہر میں. ابھی کراچی شہر صرف صدر اور ایمپریس مارکیٹ کا نام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کراچی شہر میں 6 اضلاع ہیں, تقریباً 200 سے زیادہ یونین کاؤنسلز ہیں یہاں پر. یہاں پہ 18 ٹاؤنز ہوتے تھے. تو یہ بہت بڑا جائجنٹک کام ہے. تو ابھی اس قسم کی کوئی چیز ہمارے اس میں نہیں ہے. لیکن بڑی اچھی بات ہے نا کہ آپ نے کارروائی ایک ساتھ شروع کی ہوئی ہے, اور تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اور بڑا اچھا جب ایک مومنٹم بن چکا ہے
تو ڈو یو تھنک کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مومنٹم بھی بننا چاہیے کہ KMC کے اندر بھی موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جائے، اسی طریقے سے پولیس کے اندر موجود جو کالی بھیڑیں ہیں انہیں بھی بے نقاب کیا جائے، اور جو دیگر اداروں میں کالی بھیڑیں ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے؟ یہ بالکل ہوگا. دیکھیں اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کوتاہی کا نتیجہ ہے. ٹھیک. اگر 4x4 فٹ کی جگہ دی گئی تو 4x4 کی جگہ 40x40 کی اگر ہو گئی تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی، جس طرح آپ نے فرمایا، کوئی کنائیونس ہے، کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو ضرور ہم اس سے نپٹیں گے. اور نہ صرف اس کو ہم نے جس طرح انکروچمنٹ کو ختم کیا ہے، اس طرح کے جو بلیک شیپس ہیں ان کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ مستقبل میں اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے بڑے لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ جن اہم پوسٹ پر سرو کرتے رہے وہاں پر آپ نے ڈیلیور بھی کر کے دکھایا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک پبلک سینٹیمنٹ بھی اس تمام ایشو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور خاص طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اس ایشو کے اوپر آواز یہ اٹھائی گئی کہ ایک انسانی المیہ کریٹ ہو چکا ہے. سر، جس طریقے سے جتنی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں دکانیں توڑی جا چکی ہیں، ہر دکان کے ساتھ آن این ایوریج لگایا جاتا ہے کہ جی 4 سے 5 افراد بھی آپ لگا لیں جو کہ سیلز مین کی صورت میں یا دیگر معاملات سے جڑے ہوئے تھے، تو اتنے ہزار خاندانوں کا لاس عمل میں آنا تھا. گو کہ اب آلٹرنیٹ کی باتیں کی جا چکی ہیں، کچھ مخصوص جگہوں پر ان کو آلٹرنیٹ فراہم کیا جائے گا، لیکن اس پروسیس میں بھی ٹائم ضرور لگے گا. تو کیا یہ اتنا بڑا آپریشن جب آپ لوگ پلان کر رہے تھے تو اس والے آپشن کے اوپر بھی غور کیا تھا کہ جی جو جائز دکانیں ہم توڑیں گے، وہ ایگریمنٹ جن کے پراپر ایگریمنٹس جن کے لوگوں کے پاس موجود تھے ان کو کوئی ہم آلٹرنیٹ فراہم کریں گے، یا تو اس دوران جو ان کا نقصان ہوگا اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے گا؟ سر جی بالکل، بہت آپ نے ویری کریکٹلی آئیڈینٹیفائی آپ نے کیا. دیکھیے ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چند 100 دکانیں ہوں گی، چند ہزار دکانیں ہوں گی، لیکن اس سے کروڑوں لوگوں کا جو حق ہے وہ مارا جا رہا ہے. یہ چند فیملیز تو اس سے فائدہ ہو سکتی ہیں، چند 100 دکان، 100 لاکھوں کی تعداد میں اگر آپ فیملی ممبران گن لیں تو وہ ضرور ان کے معاملات، معاشی معاملات، بھلے میں بولتا ہوں کہ بالکل خراب نہ ہوئے ہوں لیکن جسے کہتے ہیں ڈی اسٹیبل ضرور ہوئے ہوں گے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی چیز پلان کی گئی تھی کہ جی اس کو آلٹرنیٹ فراہم کرنے کے لیے ان کے یہ پلان کیا جائے گا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر پاسٹ میں، ماضی میں اگر کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے، غلط جگہیں دے دی گئی ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اگر فٹ پاتھ پہ جگہ دی گئی ہے، بچوں کے پارکس میں جگہ دی گئی ہے، کھیل کے میدان میں جگہ دی گئی ہے، باغات میں جگہ دی گئی ہے، نالوں کے اوپر جگہ دی گئی ہے، تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہے. اور اس بالکل یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ تمام چیزیں جنرل پبلک کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کے چلنے کے لیے ہوتی ہیں، بچوں کے دوڑنے کے لیے ہوتی ہیں. آج جو کرائم ہمارے ہاں بڑھ رہا ہے، دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پارکس ختم ہو گئے ہیں، ہمارے اسی لیے یہ آپ یہ دیکھیں، یہ لارجر انٹرسٹ ہے، یہ لوگوں کی چیزیں جو ہم لوگوں کو لوٹا رہے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی نے جب یہ آپریشن شروع کیا تھا تو بالکل ہمارا ایک کلیئر پلان ہے. جو ہماری مارکیٹس ہیں اس میں جو ہمارے اوریجنل الاٹیز تھے ان کو ہم ضرور ایڈجسٹ کریں گے. نہیں، یہ آپ کے ابتدا میں یہ پلانز میں جی بالکل ہمارے، یا جب یہ ایشو آن میڈیا آیا یا جب اس طریقے سے تحفظات کا سامنا کیا گیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے آلٹرنیٹ کے بارے میں سوچا؟ سر دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسٹیٹ ایک مدر کی طرح ہے، بالکل ٹھیک، وہ چاہے کچھ بھی ہو وہ لوگوں کا خیال کرتی ہے. یہ بالکل ہمارے پلان میں ہے کہ جتنے بھی جو افیکٹیز ہیں ان کی باقاعدہ لسٹ بنی ہوئی ہے، اور جس پروفیشن سے وہ وابستہ تھے ان کو انہی مارکیٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. یعنی ہمارے پاس KMC کی اپنی مارکیٹس ہیں، وہاں پہ جب ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ بھی اگر لوگ بچے تو ہم ان کو ایسی جگہوں پہ کریں گے جو اوپن اسپیس ہو، جہاں پر وہ اپنا بزنس کر سکیں. کبھی کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ کسی کو بے روزگار کیا جائے. کراچی شہر ایک ایسا شہر ہے جو کہ سب کو روزگار دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کراچی شہر کو ایک ماڈل شہر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا ابھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس یعنی بری طرح انکروچ یہ تھا آج سے پہلے، یہ ایسی مثال میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یا دنیا میں کسی شہر میں ہوگی. تھائی لینڈ میں بینکاک کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ انکروچ، لیکن آج آپ جا کر دیکھیں تو بینکاک بالکل صاف ستھرا
شہر ہے, وہاں پہ انکروچمنٹ نامی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں دنیا میں, نیو یارک میں, لنڈن میں, ایون ہندوستان کے کسی ملک میں چلے جائیں, آپ کو اس طریقے کی انکروچمنٹ نہیں ملے گی جیسے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جو کریں دس از فار دا بیٹرمنٹ آف دا سٹی, دس از فار دا بیٹرمنٹ آف کراچی. اس کے حوالے سے ذرا مزید بھی بات کریں گے, اور انکروچمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ مزید سوالات ہیں جو کہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ذرا کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ پلانز ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگ کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں, یہ میں آپ سے جانوں گا. ایک بریک, اور بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب, میں نے جس طرح سے آپ سے یہی جاننا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس اہم مسئلے جو کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپ لوگ کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اس سے جڑے جو دیگر مسائل ہیں اس کو بھی آپ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں. ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ کے ایم سی متحرک تو ہو گئی, بڑی اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے تھا, یہ تجاوزات ختم بھی ہونی چاہیے تھی, لیکن کیا اس کی جو کنٹینیویشن ہونی چاہیے تھی اس ایکٹیویٹی کی, جو تھنک وہ موجود ہے؟ یعنی کہ اگر آپ ایمپریس مارکیٹ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, اس کے ارد گرد تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, تو لوگ تجاوزات کو ملاتے ہیں پتھاروں سے اور دیگر جو اس طرح کے سٹالز لگتے ہیں ان سے. تو آپ اگر اس وقت بھی جائیں صدر کے ایریا میں, اولڈ سٹی ایریا چلے جائیں, اگر آپ نے بھی ایگزامپل دی فوڈ اسٹریٹ کی, وہاں چلے جائیں, تو پتھاروں کی اور ان تمام تر چیزوں کی بھرمار تو ویسا ہی ہے. دیکھیں آپ کی بات کافی حد تک صحیح ہے. ابھی جو ہمیں موویبل کارٹس ہیں جسے ٹھیلا کہتے ہیں, وہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے تمام چیزیں بڑی تعداد میں. ابھی دیکھیے ہمارا جو مین ٹارگٹ تھا وہ پرماننٹ سٹرکچرز تھے, بلڈنگز تھیں, شاپس تھیں, انلیگل شاپس تھیں, انلیگل کنسٹرکشنز تھیں, انلیگل دیواریں تھیں, انلیگل چھجے تھے, انلیگل جو شیڈز تھے وہ تھا ہمارے تمام چیزیں. بڑے بڑے چبوترے بنائے ہوئے تھے, بڑی بڑی جگہوں کو انکروچ کیا ہوا تھا. دیکھیے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, ہم نے ایک ایک گلی ساؤتھ کی خاص طور پہ, اور جو اندرون کراچی ہے جس میں جوڑیا بازار کا نام, پیپر مارکیٹ, کلاتھ مارکیٹ کا نام, بڑی بڑی ہول سیل مارکیٹ جو ہیں وہ وہاں پر ڈینسو ہال, یہ تمام جگہیں ہم نے صاف کی. یعنی یہ تصور سے بھی باہر ہے کہ جو برنس روڈ ہے اس کے اندر کی تمام گلیاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بڑی آپ شاہراہ میں آ گئے, جو تمام چیزیں صاف ہوئیں. ابھی جو ہمارا فیز 1 ہے وہ ہے ہی تمام جو پرماننٹ اسٹرکچرز ہیں ان کو اس کے خاتمے کے لیے. اس کے بعد پھر ہمارا یہ پلان ہے کہ جتنے بھی انلیگل ٹھیلے والے لگتے ہیں, اپنی جگہ سے الگ لگتے ہیں, خاص ٹائمنگز کے علاوہ جو لگتے ہیں, ان کے خلاف ہم ایک مربوط پلان بنائیں گے تاکہ ان کو یعنی آرگنائز کیا جا سکے, مینج کیا جا سکے, تاکہ وہ ٹریفک میں ہنڈرنس نہ ہو, جو ہماری شہر کی خوبصورتی ہے اس میں ہنڈرنس نہ ہو, جو ہمیں ایک جس طرح سٹی نظر آنا چاہیے وہ خراب نہ ہو. تو یہ ہمارے پلان میں شامل ہے. دیکھیے یہ خالی ابھی انکروچمنٹ کو ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہے, اس کی تزئین و آرائش ہمارا کام ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو فٹ پاتھ ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں, اس لیے کہ لوگوں نے فٹ پاتھ 10-10 فٹ 20-20 فٹ آگے کر لیے تھے, تو وہ ہمارے توڑے گئے, تو اب ہم اس کو بنا رہے ہیں. تمام سڑکیں اب کشادہ ہوئی ہیں آپ کی, اور پھر اس جگہ کی ایکچوئل جو ایک اس کا ویو تھا وہ نکل کے سامنے آیا. سر یہ بتائیے گا اس حوالے سے, کیونکہ کے ایم سی کے پاس فنڈز کی کمی ہمیشہ سے رہی ہے, اور یہ تک بھی کہا جاتا رہا کہ کے ایم سی کے پاس اور خود ہمارے میئر صاحب کے پاس وہ اختیارات کی بے انتہا کمی ہے, تو ایسے میں کے ایم سی اپنے فنڈز کو کیسے مینج کر رہا ہے؟ اور یہ جو اطلاعات تھیں کہ کچھ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی اولڈ سٹی ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں پر آئی تھی, اس کے پیچھے کیا کچھ معاملہ تھا؟ اگر اس کے اوپر دیکھیے, بلدیہ عظمیٰ کراچی کو حکومت سندھ کی سپورٹ ہے, وہ ہر مہینے ہمیں ایک خاص گرانٹ دیتی ہے, اور ابھی بھی 20 کروڑ کی ہمیں گرانٹ آنے والی ہے حکومت سندھ سے. تو جیسے پیسہ آتا ہے تو ہم مزید دیٹ از اسپیسیفک ٹو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو. یس, وہ اسپیسیفک ہے, اس میں ملبہ اٹھانا, اس میں جو روڈز ہیں اس کو بہتر کرنا, جو لائٹس ٹوٹی ہیں اس کو, تمام چیزوں کو بہتر کرنا. جو ابھی فی الوقت جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ کر رہی ہے کے ایم سی, جو اس کا اپنے ریسورسز ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں. آپ دیکھیے یہ جتنی بھی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوئی اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بہت برا حال ہو گیا, ملبہ بھی اٹھائے, پورا ٹریفک رواں دواں ہے, زندگی کا کوئی کام نہیں رکا. آپ کو یہ بھی سن کے بہت خوشی ہوگی کہ الحمدللہ پورے اتنے بڑے آپریشن میں سمجھتا دنیا کا سب سے بڑا اینٹی انکروچمنٹ کا یہ آپریشن 1400 دکانیں جو کراچی وہ ایک ساتھ صفائی ہستی سے مٹا دی جائیں کسی ایک مخصوص جگہ سے. تو اس میں کسی ایک آدمی کو بھی کوئی خراج نہیں آئی, کوئی مال کسی کا چوری نہیں ہوا,
کوئی اس طریقے سے کسی کو مالی جانی کوئی نقصان ہو، یہ ایک اچھی پلاننگ کے تحت ہو، اور کوئی بھی یہ نہیں کہ ٹریفک رک گیا ہو یا ٹریفک بند ہو گیا ہو یا ایک دم جیم ہو گیا ہو، یہ ساری اچھی پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ ہمارا ایک بڑا جو کام ہے وہ ہے جو اولڈ بلڈنگز ہیں ان کو اپنی اصلی حالت میں لانا۔ آپ دیکھیے زیب النساء اسٹریٹ ہے، سر ضیاء الدین احمد خان روڈ ہے، داؤد پوتا روڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے ملحقہ جتنی بھی سڑکیں ہیں اس پہ بہت خوبصورت برٹش ایرا کی بلڈنگز ہیں، اس کی تزئین و آرائش ہمارا اب نیکسٹ فیز میں کام ہے۔ یہ کس فنڈنگ کے تحت کیا جائے گا؟ یا تو یہ کے ایم سی بھی اپنی فنڈنگ سے تحت کرے گا، یا جو یہ اطلاعات تھیں کہ کچھ مخصوص انٹرنیشنل فنڈنگ بھی اب کے ایم سی کو مل چکی ہے جس کے تحت یہ تمام تر کام ہونے جا رہا ہے؟ اگر اس کے اوپر آپ دیکھیے حکومت سندھ باقاعدہ آرکائیوز جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ کام کرتا ہے، تو ہماری ایکسپرٹیز اور ایک اس میں ہم نے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ بھی بنایا ہے جس میں یونیورسٹیز کے انجینئرنگ یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہیں، جو ریناؤنڈ آرکیٹیکٹس ہیں، جو ڈیزائن کرتے ہیں بلڈنگز کو، اسٹرکچرل انجینئرز ہیں، الیکٹریکل انجینئرز ہیں، سول انجینئرز ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ایمپریس مارکیٹ بذات خود اس کی تزئین و آرائش کے لیے کافی ہمیں ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اس کی جو کھڑکیاں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، اس کی جو خوبصورت گرلز ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں، اس کا جو کلاک ہے، جو گھڑی ہے وہ ناکارہ ہے، نہیں ہے ابھی، بالکل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ کراچی سے اور پورے ملک سے جو گھڑی ساز ہوتے ہیں ان کو بلوایا ہے تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ کس طریقے سے اس گھڑی کو فنکشنل کریں گے، جس سے کہ یہ کراچی کی ایک پہچان ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ یہ سب سے کراؤن آف دا سٹی ہونے جا رہا ہے، جب یہ بن جائے گی یہ بلڈنگ، اس کے ارد گرد خوبصورت پارک ہوگا، یہ ایک اچھی مارکیٹ کی صورت اختیار کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کراچی میں اس سے خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ لوگ نہ صرف کراچی شہر کے بلکہ پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے آئیں گے۔ اچھا کوئکلی مجھے بتا دیگا کیونکہ مجھے پھر مزید دیگر ایشوز کی طرف جانا ہے۔ اب یہ جو آپ نے آلٹرنیٹ کی بات کی اس کے حوالے سے آپ لوگ جو کاوشیں کر رہے ہیں اس میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اور اپروکس کتنے ٹائم کے اندر وہ تمام متاثرین کہ جن کو حقیقی طور پر نقصان پہنچا ہے ان کو آپ لوگ آلٹرنیٹ فراہم کر دیں گے؟ سر دیکھیے کمشنر کراچی صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں ڈی سی ساؤتھ، میں میٹروپولیٹن کمشنر کے ایم سی، اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے لسٹ بنا لی ہے، اس کی تمام چیزیں پریپیئر ہو گئی ہیں، جگہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے۔ اب اس کو ہم بالکل آخری مراحل میں یہ اس کی پھر ہم بیلٹ کریں گے، تمام لوگوں کے کاغذات بھی ہم نے لے لیے ہیں، اب اس کی بیلٹ ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہمارے اوریجنل ٹیننٹس تھے ان سب کو ہم دکانیں دیں گے تاکہ ان کا جو بزنس ہے وہ شروع ہو سکے۔ اس میں کتنا ٹائم تقریباً درکار ہوگا اگر آپ اس کے جیسے ہی ہمیں کچھ ہمارے پاس جو لوگوں کی جو کاغذات ہیں وہ ابھی تک نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں متاثرین کتنے گو کے اس کے حوالے سے 2500 کے قریب ہے آپ کی اطلاعات کو؟ جی 2500 کے قریب ہے، اور ان کو ہم ایڈجسٹ کریں گے تمام اپنے کراچی کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں، اور باقی جو رہ جائیں گے ان کو لیٹ سپوز اگر کسی کی دکان جو ہے وہ ایمپریس مارکیٹ کے برابر میں تھی اور آپ اس کو اگر چاہیں تو نیو کراچی میں کسی جگہ پر بھی جہاں پر آپ کے پاس اسپیس اویلیبل ہے اس کو مارکیٹ میں جگہ دے سکتے ہیں، اس طرح کی بھی معاملات ہوں گے؟ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ صدر کے جو دکاندار ہیں وہ ظاہر سینٹر آف دا سٹی ہے، جی بالکل، اور وہ کتنے عرصے سے وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو ساؤتھ میں ہی جو ہماری مختلف مارکیٹ سے وہاں پہ ایڈجسٹ کریں، جس طرح میٹ مارکیٹ ہے تو میٹ مارکیٹ میں جائے، ویجیٹیبل مارکیٹ ہے تو ویجیٹیبل مارکیٹ میں جائے، اگر فش مارکیٹ ہے تو فش مارکیٹ میں جائے۔ اس کے لیے بلدیہ عظمیٰ نے کافی محنت کی ہے، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کافی مائنیوٹلی چیزوں کو ایسیس کیا ہے، اینالائز کیا ہے، تو انشاءاللہ تمام لوگوں کو جو ہمارے اوریجنل ٹیننٹس ہیں ان سب کو دکانیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، ایک اس سے جڑا آخری سوال میرا یہ ہے کہ کافی حد تک الزام لگایا جاتا ہے کے ایم سی کے اوپر کہ جن سائن بورڈز کو توڑا گیا وہ تمام کے تمام ایسے سائن بورڈز تھے کہ جن کے خود جو ہے وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتی تھیں متعلقہ ڈی ایم سیز، اور خود انہی کی اجازت سے تمام تر یہ سائن بورڈ لگائے گئے تھے۔ تو کیا یہ بھی اٹ واز امنگ دی پلان کہ جی ٹھیک ہے سن شیڈز ان کو گرنا چاہیے، ان کا قیام نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو سائن بورڈز تھے ان کے خلاف ہم نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ کاروائیاں شروع ہوئیں، اور جتنا بھی مہنگا سائن بورڈ کسی کا کیوں نہ ہو وہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے جو وہ توڑنے شروع کر دیے۔ تو یہ بھی پلان میں دیکھیے یہ بات بالکل وجہ ہے آپ کی کہ اس طریقے سے ہوا ہے۔
لیکن آپ یہ ایک طرف دیکھیں کہ شاید ہی کوئی دنیا کا ایسا شہر ہو جہاں پہ کسی حکیم کا 40 فٹ کا بورڈ لگا اور اس کی دکان کوئی 5 فٹ کی بھی نہ ہو. شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں پہ جیولر کا پوری عمارت کے اوپر, یعنی برٹش ایرا کی جو عمارت ہے اس کے اوپر اس نے اس کو گہنا دیا ہے, یعنی وہ بورڈ لگا ہو اور اس کی ایک دکان ہو. میں نہیں لیکن شاید ہی پھر کسی ایسی جگہ پر ایسا ہوا ہو کہ جہاں پر اتنی بڑی بڑی تعداد میں بورڈ لگتے رہے ہوں لیکن جو متعلقہ ادارے ہوں وہ کارروائی بھی نہ کرتے ہوں, اور شاید ہی پھر کسی جگہ پہ ایسا ہوا ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں بورڈ لگ جائیں اور اس کے شاپ سائنس کے ٹیکسز بھی کلیکٹ ہوتے رہیں. تو سر یہ تو میں آپ کی بات مانتا ہوں. یہ تمام دیکھیے, جب میں نے بلدیہ عظمیٰ جوائن کیا ایز میٹروپولیٹن کمشنر تو پہلی جب ریونیو جنریٹنگ جو میٹنگ تھی اس میں مجھے بتایا گیا کہ جو اینٹی انکروچمنٹ ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو یہ میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ 7 کروڑ یا 8 کروڑ وہ روپے پر ایئر اس کا ٹارگیٹ ہے جن کا کام ہے اینٹی انکروچمنٹ کا خاتمہ کرنا, اور وہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. تو ہم نے وہ ختم کیا. میں نے کہا کہ جی یہ کسی صورت ہمیں نہیں چاہیے یہ ریونیو, ہمارا بس ایک ہی کام ہے کہ اس کو ختم کرنا. تو یہ ضرور ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں. ڈی ایم سی اگر اس کا ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی, جی شاپ سائن کے ابھی تک ٹیکس کلیکٹ پوری دنیا میں ہر جگہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, ایون آپ یعنی ہمارے جیسے جو ممالک ہے وہاں پہ بھی ایک بورڈ کا سائز ہے, بالکل سائز, ٹھیک ہے نا, اس سائز کے تحت کریں. کوئی کسی کو نہیں منع کرتا کہ وہ اپنی دکان کا نام نہ لگائے, اس کی تشہیر نہ کرے, وہ ضرور کرے. لیکن جو ضابطہ قانون ہے اس کے تحت آپ بھی دیکھیں گے کہ کئی دکانوں کو ٹچ نہیں کیا گیا اس کے بورڈز کو, اس لیے کہ وہ بورڈز قاعدے قوانین کے تحت لگائے گئے. بڑے لوگوں نے تو آپ کے ڈر سے ہی جو اپنے بورڈز اتروا دیے, صرف ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آیا کب آپ لوگ آئیں گے اور کارروائیاں کریں گے. میں شکر گزار ہوں کراچی کے لوگوں کا, بینگ دا میٹروپولیٹن کمشنر کے ایم سی. مجھے بہت میں احسان مند ہوں کراچی کے بزنس کمیونٹی کا کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کہ وہ جو بھی ہے وہ غلط ہے. اگر غلط نہیں ہوتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کی بھی جو صحیح پراپرٹی اس کو کوئی نہیں چھو سکتا. نہیں, آپ کو پتہ نہیں یہاں غلط اور صحیح والا معاملہ تو تھا ہی نہیں. لوگوں نے دیکھا کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ بڑے بڑی انکروچمنٹس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں ہمارے بورڈز بھی کیسے توڑ دیے جائیں گے بے دردی سے. اس سے بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ خود اتروا کے رکھ لیں اور نقصان کم ہو. یہ کراچی والے لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ کسی ایک آدمی کا بھی اس طرح کا کسی کی کوئی ناجائز دکان, کسی کی کوئی ناجائز اس طرح کا ایک بھی ہم نے نہیں کیا. ہم نے اس کے پیچھے بہت ہمارا ہوم ورک تھا, بہت پلان کیا تھا. جو ہمارا لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے باقاعدہ ایک دکان, ایک جو دکان کی شیڈ تھا اس کی تصاویر ہمارے پاس موجود تھی. اسی لیے ہم نے اتنا سکسیسفل ہم رہے کہ ہمارا پورا ہوم ورک کمپلیٹ تھا. ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ کس دن کہاں تک ہمیں کام کرنا ہے, کس گلی تک, کس دکان نمبر تک. ہم نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا. بڑے اس میں تاجروں کے سر تحفظات بھی ہیں, ان کی جانب سے یہ تک کہا گیا کہ ہمیں انفارم کیے بغیر یا کوئی نوٹس دیے بغیر جو ہے وہ ہماری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اگر ہمیں بتا دیا جاتا تو ہم سامان ہٹا لیتے, اگر ہمیں بتا دیا جاتا تو ہم متعلقہ جو سائن بورڈز ہیں اس کو اتار لیتے. تو کیا اس طرح کی بھی جو غلطیاں یا کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ آپ کی نالج میں ہیں؟ دیکھیے اس میں جو لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ احکامات تھے کہ باقاعدہ بینرز آویزہ کیا جائے اور نمایاں جگہ پہ آویزہ کیا جائے. تمام دکانداروں کو ہینڈ بلز, پمفلیٹس, بروشرز دیے جائیں تاکہ وہ کر لیں. باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی کیا گیا کہ وہ کر دیں. اس میں ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی ہو جس کے لیے ظاہر ہے وہ ایک وہ تھا, لیکن تمام لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا کوئکلی مجھے 2 ٹوک بتا دیں گا, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ تمام تر وہ جو کہ آپ عوام کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, کراچی کے بیٹرمنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری کے ایم سی کی ایسی لینڈز ہیں, پارکس ہیں, پلے گراؤنڈز ہیں جن پر قبضہ ہو چکا ہے اور کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ان کو بھی واگزار کرایا جائے. تو کیا جن پر رہائشی پروجیکٹس قائم ہیں یا لوگوں نے اپنے گھر تعمیر کر لیے ہیں, جن کے پاس سارے کے سارے ڈاکومنٹ موجود ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو پارکس ہیں اگر وہ رہائشی ہیں یا تجارتی, اس میں 30 دن کا اس میں نوٹس دینا ہے. اچھا 30 ڈیز کا. جس طریقے سے میں آپ کو مثال دوں, عزیز بھٹی پارک. عزیز بھٹی پارک میں ابھی ایک کلب ہے اور شادی ہال, بڑا زبردست, کتنی بار سیل ہوتا ہے, ڈی سیل ہو جاتا ہے. لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کی لیز
موجود ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کے احکامات ہیں کہ پبلک پلیسز میں کسی بھی طرح کی کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک، یہ جگہ لوگوں کے لیے نہ کہ بزنس کرنے کے لیے. تو ان کو نوٹس دیا گیا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کو مسمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ذرا بات کریں گے اور یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کے ایم سی کیا کچھ ارادے رکھتی ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور کراچی والوں کے لیے کون کون سے نئے پروجیکٹس آنے جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب میں ذرا آپ سے دو ٹوک انداز میں جاننا چاہوں گا. اس شہر کراچی والے کافی حد تک یہ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ جتنا ریونیو کراچی سے جنریٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے کراچی کو ڈیلیور نہیں کیا جاتا. جب ہم کے ایم سی کی طرف دیکھتے ہیں تو کے ایم سی کے اس وقت سرپرست کرنے والے جناب میئر کراچی وہ ہمیں اختیارات کے نہ ہونے کا رونا روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پلس دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایشوز دن بدن جو ہے وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا کراچی والوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ کیونکہ جب آپ کوئٹہ گئے تو کوئٹہ میں آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے جو بھی آپ سے بن پڑتا تھا آپ کرتے تھے، وہاں سرو کرتے تھے. کراچی کے جس ڈسٹرکٹ میں آپ کی پوسٹنگ رہی آپ نے بڑی کاوشیں اور کوششیں کی. تو کراچی والوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ جی بالکل. دیکھیے کراچی میں جو کے ایم سی کی 104 بڑی سڑکیں ہیں تو اس کو مینٹین کرنا بلدیہ عظمیٰ کراچی کا کام ہے. اس دفعہ کا جو بجٹ رکھا گیا تھا اور اس کی دوسری ریلیز بھی ہمارے پاس آ گئی، اس میں ہم مینٹین کریں گے ساری جو ہماری مین آرٹریز ہیں اس کو ہم سڑک کو صحیح رکھیں گے. نہ صرف سڑک کو صحیح رکھیں گے بلکہ اس کے سائڈ پہ جو سروس روڈز ہیں اس کو بھی ہم اس کے علاوہ جو اس کا گرین آئی لینڈ ہے جو بیچ میں گرین بیلٹ جو ہوتی ہے اس کو بہت خوبصورت خوشنما کیا جائے گا. اگر آپ دیکھیں شاہراہ فیصل پہ، اگر آپ دیکھیں کارساز پہ، اگر آپ دیکھیں شاہراہ پاکستان پہ تو اس سے بہت محنت ہوئی ہے. باقاعدہ گھاس، اس کی ٹریمنگ، اس کو بہت خوبصورت کیا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں موٹر سائیکلز کے بہت حادثات ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جو ہیڈ انجری ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں ہوتی ہے اور کراچی شہر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ موٹر سائیکلز ہیں. تو اس کے لیے ہم نے شاہراہ فیصل پہ جو لیفٹ لین ہے وہ مختص کی ہے بائک لین بالکل، اور وہ اسٹارٹ ہوگی میٹروپول سے لے کر ملیر ہال تک. یہ بھی انیشیل فیز میں ہم نے کیا ہے اور یہ پائلٹ ہمارا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ جتنی بھی بڑی شاہراہیں ہیں اس پہ ہم نے تو یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا اپنا مینڈیٹ تھا. اس میں خود ہمارے جو کراچی پولیس چیف ہیں ان کا بھی کافی بالکل انپٹ بھی رہا ہے. ایڈیشنل آئی جی صاحب کی کوارڈینیشن سے ان کی تمام آئیڈیا تھا. میئر کراچی صاحب نے اس کو امپلیمنٹ کرایا. اسی طریقے سے جتنی اسٹریٹ لائٹس ہیں اب آپ دیکھیں کراچی شہر میں جو مین روڈز ہیں ان کی اسٹریٹ لائٹس، کراچی والوں کو آپ سے بڑی شکایت ہے خاص طور پر جتنے اہم روڈز ہیں ان کی لائٹس دن کے اوقات میں جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، رات کے اوقات میں اکثر اوقات وہ تمام کی تمام لائٹس بند ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ یہ کوتاہی میں سمجھتا ہوں اس کو، اپنی کوتاہی سمجھتا ہوں. تو اس کو سر اس سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات ہم نے ایک ظاہر کیونکہ آپ کے بارے میں مشہور نا، آپ رینڈم وزٹس بھی کر لیتے ہیں، بڑی اچانک سے نکل گئے اور چیزیں دیکھ لی. خود ہمارے میئر صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن اتنے ایکٹیو جب ٹیم ہو تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کام پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل، اگر اس طرح کی کوئی بھی شکایت ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ نہ ہو. اس کے علاوہ ہمارے جتنے فلائی اوورز ہیں آپ دیکھیے وہ وقت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. ان کی ریلنگ سائڈ پہ جو ہے وہ بھی ٹوٹتی ہے تمام چیزیں. انشاءاللہ اس کو بھی ہم مینٹین کرنے جا رہے ہیں پورے کراچی کی. اس کے اوپر بھی جو اسٹریٹ لائٹس ہے وہ بہتر ہونے جا رہی ہے. انڈر پاسز جتنے بھی ہمارے ہیں اس میں آپ دیکھیں خاص طور پہ کہ وہ وقت کے ساتھ اس کی جو روڈز کی لیولنگ ہے وہ خراب ہو رہی ہے. انڈر پاسز کی اس کی والز خوبصورت اور نہیں ہے، اس پہ پراپر رنگ، وہ ہم بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بہت ہم نے بہتر کیا ہے. اس کے لیے کوئی اسپیشل گرانٹ بھی ابھی آ چکی ہے؟ بالکل اسپیشل گرانٹ ہے. حکومت سندھ نے ہمیں ایک نئی سنورکل دی جو تقریباً آپ سمجھیے کہ 70-80 منزلہ جو عمارت ہوتی ہے وہاں تک پہنچ سکتی ہے اور یہ جدید ترین سنورکل ہے. اس کے علاوہ نئے 3 فائر ٹینڈرز ہمیں دیے گئے. نہیں ابھی حال ہی میں فائر بریگیڈ کے اوپر اور اس کی بہتری کے لیے کتنے بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے؟ اگر اس کے بارے میں دیکھیے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا پروجیکٹ ہے. یہ تقریباً 2 بلین کے قریب یہ تمام سامان ہمیں ملنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو شیر شاہ سوری روڈ پہ 3 فلائی اوورز ہیں، سخی حسن پہ،
چورنگی پہ، یہ تمام، اور اس کے علاوہ نشتر روڈ کی تعمیر ہے پوری. تو یہ ہمارا ایک بہت فائر بریگیڈ کو بہتر کرنا کے ایم سی کا ایک پلان ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے 13 ہسپتال ہیں، عباسی شہید ہسپتال جو کراچی کی حالت بے انتہا خراب ہے، اور بڑے لوگ جو اس کے اوپر سوال کرتے ہیں، خود ہم بھی کتنی بار دکھا چکے ہیں، تو اس کی حالت کوئی یا تو بہت بہتر ہوئی ہے، اب بہت بہتر ہوئی ہے. ہر مہینے اس کی میں میٹنگ کرتا ہوں. تمام جو فیکلٹی ہے ہمارا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل، میرے خیال سے جب آپ جاتے ہوں گے اس وقت چیزیں بڑی بہتر ہوں گی، لیکن جس وقت ہم معاملات دکھاتے ہیں بڑی جو ہے وہ سنگین صورتحال ہے. ساتھ ساتھ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز ایک اس لیے بنایا گیا تھا کہ جی خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگ، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لوگ وہاں سے مستفید ہو سکیں. لیکن سر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو وہاں پر مافیا کا راج ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے. تو کوئی آپ لوگ اس حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں کہ کچھ اس کو بہتر کیا جائے؟ دیکھیے، میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو چینجز کیے ہیں عباسی شہید میں، جس کی وجہ سے عباسی شہید ہسپتال بہت بہتر ہوا ہے. جو ڈاکٹرز باہر کام کر رہے تھے عباسی شہید سے پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں ادر دین کے ایم سی، وہ تمام ڈاکٹرز واپس آ گئے ہیں. پیرامیڈکس باہر تھے وہ واپس آ گئے ہیں. کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج بہت بہتر ہو رہا ہے. تمام چیزیں، ہمارا سوبراج ہاسپٹل ہے میٹرنٹی ہاسپٹل، وہ بہت بہتر. اسپینسر آئی ہاسپٹل، کورنگی کا ہاسپٹل. تو یہ تمام جو ہیلتھ سیکٹر ہے جو بیسیکلی لوگوں کو ہیلتھ کیئر دیتا ہے، اس کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ایجوکیشن ابھی ڈی ایم سی کے پاس اسکولز ہیں تو وہ زیادہ اس پہ کام کرتا ہے. جتنے ہمارے پارکس ہیں، دیکھیے باغ ابن قاسم پورا ری ویمپ ہوا ہے، نئے سرے سے پورا بنا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ لوگوں کے لیے کھل رہا ہے. اسی طریقے سے پولو گراؤنڈ جو جنا گراؤنڈ ہے وہ، اور پورے ڈسٹرکٹ میں بلدیہ عظمیٰ کراچی جو پارک بناتی ہے وہ ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر روڈ پہ چائنا گراؤنڈ سے لے کر جیل تک جو الٹے ہاتھ پر ہمارا کشمیر اسپورٹس کمپلیکس ہے، وہ انتہائی شاندار پارک بننے جا رہا ہے. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ کراچی کے شہریوں کے لیے بہت بہتری لائے گا، ان کی زندگی کی کوالٹی کو امپروو کرے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو نالے ہیں، برساتی نالے 45 کے قریب جو بڑے نالے ہیں جو کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی دیکھتی ہے، اور اس کے علاوہ 500 جو چھوٹے نالے ہیں وہ تمام صاف ہو رہے ہیں ریگولر بیسس پہ. اس کے علاوہ جو ہمارا مین جو نالہ ہے اس کے اندر ایک باقاعدہ روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے، جس طرح سے لیاری ایکسپریس وے اس کے دونوں طرف، اور اس نالے کو پختہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ نالا خراب نہ ہو. اور جس طریقے سے پانی اس میں ہوتا تھا اور کچرا وغیرہ پھینکتے تھے، تو ان تمام چیزوں کو بہتر. آپ یہ باتیں جو بتا رہے ہیں، یہ پروجیکٹس، میں آپ کی باتوں کو ضرور جو ہے وہ ایکسیپٹ کروں گا بینگ کراچی آئٹ، اور یہ ضرور کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ جی یہ تمام تر چیزیں اور یہ جو تمام تر دعوے آپ کر رہے ہیں، آئی ہوپ آئی وش یہ اسی طریقے سے پورے ہوں. چونکہ جس طرح اگر ہم نالوں کی صفائی کی بات کریں تو نالوں کی صفائی کی جو صورتحال ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں کس قدر جو ہے وہ یہاں پر صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال ہے. اور انفیکٹ چند نالے تو ایسے ہیں کہ اچھی بات ہے، یہ تو کراچی والے بارشوں کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر قلعی بھی کھل جاتی ہے کے ایم سی کی کارکردگی کی. ایسے نالوں پر کچرے ہیں کہ آپ ان کچروں تک پہ جو ہے وہ پیدل چل سکتے ہیں. تو سر یہ تمام تر آپ کا ویژن بڑا بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لیکن کیا وہ ٹیم آپ کے پاس موجود ہے جو کہ متعلقہ معاملات پہ ڈیلیور بھی کر کے دکھا سکے؟ جی بالکل، ہمارے پاس ٹیم موجود ہے. ہم نے جتنے بھی نالے ہیں ان کو صاف کیا تھا، لیکن ہمارے یہاں سب سے بڑا ایشو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا. لوگ نالوں میں کچرا پھینکتے ہیں، وہ ان کے لیے کچرا کنڈی ہوتا ہے، اس کو ہم صاف کرتے ہیں ریگولر. نہیں، لیکن نالوں کی صفائی کے حوالے سے گرانٹ بھی تو ملتی رہی ہے کے ایم سی کو، تو کیا کے ایم سی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے نہ صرف ان بڑے نالوں کی بلکہ برساتی نالوں کی بھی صفائی کرتی رہی ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل کرتی رہی ہے. ابھی جتنے میں نے کہا کہ 35 بڑے نالے اور 500 کے قریب اس کی ٹریبیوٹریز ہیں، چھوٹے نالے جو بڑے نالوں میں جاتے ہیں، وہ تمام نالے صاف ہوئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس میں تو آپ یہ کہنے میں وہ سیوک سینس والا بھی فیکٹر ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. اور جب گجر نالا جو ہمارا ہے اس پہ جو ہمارے ریکنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، جو روڈ بن رہی ہے دونوں سائڈ پہ، اسٹریٹ لائٹس اس میں لگیں گی، باقاعدہ وال بنے گی اس کی، تو یہ ایک نئی شکل دے گی. جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کی کوالٹی آف لائف بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اس سے. تو یہ آپ نے بتایا کہ کراچی والوں کے لیے یہ تمام تر آپ لوگ اب ڈیولپمنٹس کروانے جا رہے ہیں.
اس میں کراچی والے کس حد تک آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس ٹیم بھی موجود ہے آپ کے بقول، بڑی اچھی بات ہے آپ ڈیلیور بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن عوام کس حد تک تعاون کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے عوام کے تعاون کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. اینٹی انکروچمنٹ جو ڈرائیو تھی، میں سمجھتا ہوں 99% کراچی کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا. اگر کراچی کے لوگ ساتھ نہیں دیتے، وہ سب کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھے شہر، ایک صاف ستھرے شہر میں، ایک کشادہ شہر میں جس میں وہ خوشی کے ساتھ رہ سکیں، اس میں ان کی رہائش ہو، وہ فخر سے کہہ سکیں کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں. تو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ظاہر وہ سب کراچی کے شہریوں کے لیے. ہمارا زو بہت اچھا، جو کراچی زو ہے وہ انتہائی خوبصورت، اس کی بھی ریوائول کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں. جی وہ ہو رہی ہے. اس کی صفائی ستھرائی، اس میں نئے جانور، اس میں انٹرٹینمنٹ کا تمام سامان، اس میں جو پہلے پبلک ساؤنڈ سسٹم کا سامان، اس کے بعد جتنے بھی اس کے گیٹس ہیں اس کو پراپر مارک کیا گیا ہے، اس پہ کلر ہوا ہے، اس کے تمام چیزوں کو بہت بہتر کیا گیا. تو میری تو کراچی والوں سے یہ اپیل ہے کہ اس شہر کو ہمیں اپنا سمجھنا چاہیے. یہاں کے جو فٹ پاتھ پہ اگر کوئی ایک کانٹا بھی ہو یا سڑک پہ تو اس کو ہٹانا چاہیے. تو اس سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے ہمارا شہر ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی دنیا کے ترقی یافتہ، جس طریقے سے کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے اور تیسری بڑی بلدیہ ہے دنیا کی، بیجنگ، بامبے اور تیسری کراچی. لیکن اگر آپ دیکھیں کراچی شہر کو، ویسے تو اس کی بہت مفلوق الحالی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ وقت اب گزر چکا ہے. اب انشاءاللہ ہم اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے بعد، یہ تمام فیسلٹیز دینے کے بعد اس کو ایک بہت اچھا شہر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب یہاں کے لوگ ساتھ دیں اور شہر کو اون کریں. اور آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، جس طرح سے ابتدا میں ہم نے بات کی تھی کہ جو کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، تو کیا کے ایم سی کے اندر موجود کالی بھیڑوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور کہ وہاں پر بھی جو انہوں نے تجاوزات اپنی قائم کر رکھی ہیں اس کے خلاف بھی کوئی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہوگی؟ دیکھیے بالکل، یہ سزا اور جزا کا جب تک حساب نہیں ہوگا کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا. ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ جن لوگوں نے بھی غلط کام کیا تو ان کو چھوڑ دیا گیا تمام چیزوں میں، جس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں اتنی بڑی ڈرائیو کرنی پڑی، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میئر کراچی صاحب کا یہ ویژن ہے کہ جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں پایا گیا ہے، جس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں، ضرور ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اور اس کا باقاعدہ یہ پلان ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مفاد میں نہیں ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. میٹروپولیٹن کمشنر تھے ہمارے ساتھ، جن کا کہنا یہی ہے کہ کراچی والوں کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی خوشخبریاں اور کوششیں اور کاوشیں یہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں کچھ ڈیلیور کر سکیں. اور انہوں نے یہ بھی ضرور کہا کہ کراچی والوں کا تعاون بھی اس پوری ڈرائیو میں ان کو ضرور چاہیے. پروگرام دو ٹوک سے فواد انور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.